भतीजे भांजे घरों में आते हैं, हमारी बेटियां बहनें जो हैं वो ननिहाल में ददियाल में स्कूल की छुट्टियां गुजारने के लिए वहाँ पर एक एक महीना जाकर रहती हैं। उस पर माँ बाप की किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होती। वहाँ पर उनका अपने कज़न्स के साथ जो मामलात जो रहने के होते हैं, जो उनकी बेतकल्लुफ़ी होती है, वो उम्र के साथ साथ जवान होती चली जाती है और एक दूसरे के जो बीच में रुकावट या हिजाब होता है वो ख़त्म होता चला जाता है। हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, हम मकान का किराया कहाँ से देंगे, हम अपने महीने को पूरा कैसे करेंगे, बच्चों की फीसें हैं, बड़े मामलात हैं। अगर हमने वालिदैन की दवाई के लिए पैसे कर दिए तो बीवी ने जो फरमाइश की है, जो उसने जो पूरी हम नहीं कर सकेंगे, वो हमें चैन से नहीं रहने देगी। घर में बड़े मसले मसाइल लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। यहाँ पर हम कमज़ोरी दिखाते हैं, इस मुल्क में खामियां निकालते हैं और इस मुल्क से फरार हासिल करना चाहते हैं। उस मुल्क में जाकर रहना चाहते हैं कि जहाँ पर तरक्की हो चुकी है, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, वहाँ मुस्तकिल सेटल होना चाहते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए जा रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब देखना और उस पर उसके लिए मेहनत करना और हिजरत करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे मौक़ों पर कभी भी ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश ना करें। उस परवरदिगार से बेहतर इस इंसान को, हमारी औलाद को, हमें, हमारे बहन भाइयों को, हमारे रिश्तों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। ये मुंह बोले भाई, ये मुंह बोली बहनें, ये मुंह से बनाए हुए रिश्ते, ये बेटे और बेटियां जो बने हुए होते हैं, ये कभी भी आपके लिए बेहतर साबित नहीं हो सकते। वो इस दुनिया के अंदर बहुत सी जो आसाइशें उनको हासिल करने के बाद समझते हैं यही जन्नत है, या दूसरों के पास जो उन्हें जन्नत नज़र आ रही होती है वो उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ठीक है, तुम उसकी तलब करो और उसे हासिल कर लो। जन्नत तुम्हें मिल जाती है दुनिया की तो हासिल कर लो। उसके बाद क्या, जाहिर है उसके बाद फिर एक नई जन्नत की तलाश तुम्हारा मुक़द्दर है। हो सकता है कि जो हमें बताया गया हो, जो हमने कहीं पढ़ा हो, जिस तरह से भी हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, जो हमने समझा हो सकता है हमारे समझने का अंदाज़ गलत हो, हमने कहीं किसी को मोहब्बत की नज़र से देखकर उसकी कोताहियों को छोड़ दिया हो सकता है कोई नफ़रत की निगाह से किसी बात को समझने की कोशिश की हो तो उसकी हकीकत को ना जान सके हो, और अपने जो ज़ौजा उसके साथ है उसके साथ अच्छे रवैये के साथ, अच्छे तरीक़े के साथ वो रहता है और अपने नफ्स को आज़ाद छोड़ देता है उनके लिए और उनको उनके हकूक़ अदा करता है। तो ये जो वक्त है ये उसका अपना ज़ाती वक्त है जो अच्छे तरीके से गुजरता है, जो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और इसके अहले खाना के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये कोई दिल की बीमारी मकसद इंस्टेंट डला हुआ है या बाईपास हुआ है या उसको कोई हार्ट का कोई वो मरीज़ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान का दिल मुर्दा हो चुका है, इंसान का दिल सख्त हो चुका है, उसको अब किसी के ऊपर कोई तरस नहीं आता, किसी पर रहम नहीं आता। ये वाली बुराई जो हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाती है, हमारा दिल जो मुर्दा हो जाता है, इसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि हमें शर्फ हासिल होता है, महसूस करते हैं कि हमें ये कोई बड़ा शर्फ मिला है। क्यों कि हम पीर साहब के ग़ुलाम हैं, हम उनके दर के कुत्ते हैं। तो कुत्तों के साथ तो इसी किस्म का रवैया रखा जाता है। अब चूंकि ये पीर साहब किसी वली औलिया की औलाद में से हैं, उनके हसब नसब से हैं, तो इसलिए ये बहुत बुलंद है। जब इल्म हासिल करना है तो इसको इस्तेमाल करने, जब इसका कोई जायज़ इस्तेमाल है, जैसे किसी से बात करनी है या कुछ ख़रीदो फरोख्त करनी है या जो भी इस तरह के काम है, जो अहम काम है, ज़रूरी काम है, वो इससे करने चाहिए। लेकिन जैसे ही ये वो काम ख़त्म हो जाए तो इससे दुनिया को बंद कर देना है, यानी इस दुनिया में ऐसे ही नहीं घूमते फिरते रहना। आखिर ये बात आप अलैहिस्सलाम किससे फरमा रहे हैं? ज़ाहिर है कोई ऐसा है जो खामोश रहता है, और ख़ामोश हमेशा वही शख्स रहता है कि जो आलिम होता है, जो इल्म रखता है, जो इस दुनिया के नशेब व फराज को बड़ा समझता है, बड़ा तजर्बेकार है, वो बड़ा अक्लमंद और दाना हिकमत वाला है। इतना ज़्यादा तलब ना करें कि जो आप हासिल नहीं कर सकते, और या फिर उसके लिए या तो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, किलसते रहते हैं, या कोई नेगेटिव तरीके इख्तियार करते हैं, किसी तरह से आप कोई लूट मार करने लगते हैं, कोई हराम खाने लगते हैं कि किसी तरह से हम जमा करें ऐसे हराम माल को ताकि हम वो चीज़ हासिल कर सकें। उससे बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी उसकी ज़िंदगी में जो खुशहालियाँ होती हैं वो उसे छोड़ जाती हैं, नेमतें जो होती हैं उसके हाथ से छिन जाती हैं और उसके लिए मुश्किलात के दरवाजे खुल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मौला मुतक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 381 में फरमाते हैं, कलाम तुम्हारे कैदो बंद में है जब तक तुमने उसे कहा नहीं है, और जब कह दिया तो तुम उसकी कैदो बंद में हो। लिहाजा अपनी ज़बान की इसी तरह हिफाजत करो जिस तरह अपने सोने चांदी की हिफाजत करते हो, क्योंकि बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो किसी बड़ी नेमत को छीन लेती और मुसीबत को नाजिल कर देती हैं।
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کلام تمہاری قید میں ہے اور اس وقت تک قید میں ہے کہ جب تک تم اسے کہہ نہیں دیتے، لیکن جب یہ تمہاری زبان سے نکل جاتا ہے تو اب تم اس کی قید میں آ جاتے ہو، یعنی اب تم پھنس گئے ہو، جو بات تم نے کر دی ہے اب تم اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ لاکھ جھوٹ بولو، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تم کسی طرح فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولو، جو بھی بات کہو ٹھوس بات کرو، کبھی ایسی بات نہیں کرو کہ جس سے ذلت ہو، نفرت ہو یا کسی قسم کی برائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس زبان سے انسان عموماً ایسے غلط بات کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے بہت سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، بڑی بڑی اس کی زندگی میں جو خوشحالیاں ہوتی ہیں وہ اسے چھوڑ جاتی ہیں، نعمتیں جو ہوتی ہیں اس کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں اور اس کے لیے مشکلات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے، دبے لہجے سے، عاجزی سے ایک دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ گو کہ اس وقت اس بات کا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ لفظ طلاق ایسا لفظ ہے کہ عموماً گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی بار بار اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین ذرا سی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ طلاق تو خیر نہیں ہوتی، لیکن نفرتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور گھر جہنم بننے لگتے ہیں۔ شوہر عام طور پر تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن دھمکی کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا یا کچھ طرح کا کر لوں گا۔ تو اس یہ وہ تلخ ترین لفظ ہے کہ انسان کو اپنے منہ سے کبھی بھی دھمکی کے طور پر بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ بات وہی ہوتی ہے کہ دل ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے، خوش رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے الفاظ سے بات کیجیے، اچھے الفاظ سے پکاریے، ہمیشہ سلام میں پہل کیجیے، محبت سے اور عاجزی سے ایک دوسرے کی بات کا خیال رکھتے ہوئے اس تحمل سے اس کی بات سنیے اور محبت سے پیش آئیے۔ یہی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے اور اپنے الفاظ کو قابو میں رکھنا سب سے بڑا گر ہے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 382 میں فرماتے ہیں، جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ نے تمہارے تمام اعضاء پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نہیں جانتے وہ مت کہو اور جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب مت کہہ ڈالو۔ یہ آخر کیوں ایسا فرمایا ہے کہ جو جانتے ہیں تو وہ تو ہمیں سب کہہ دینا چاہیے، آخر سب کا سب کیوں نہ کہا جائے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب زندگی میں سمجھتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے دیکھ کر مشاہدہ کرتا ہے، وہ کان سے سن کر کسی بات کا یقین کرتا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے چل کر کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، غور سے اس کو دیکھتا ہے، تجربے سے گزرتا ہے، تو وہ عینی شاہد ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا گواہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی بات بیان کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو اس کی کوئی شکایت کر رہا ہو، کوئی چغلی لگا رہا ہو، یا کسی طرح سے وہ کسی کی غیبت کر رہا ہو، یا اس سے کوئی گواہی مانگی جا رہی ہو، وہاں پر وہ بات کر رہا ہو۔ تو اس طرح سے یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں، جاننے کے بعد کہی جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کا سب نہ بتا دو۔ کیوں سب کا نہ بتا دو؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہو وہ صحیح اندازہ ہم نے نہ لگایا ہو، ہمارا پوائنٹ آف ویو وہ نہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہو، جو ہم نے کہیں پڑھا ہو، جس طرح سے بھی ہماری نالج میں اضافہ ہوا ہو، جو ہم نے سمجھا ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے کا انداز غلط ہو، ہم نے کہیں کسی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر اس کی کوتاہیوں کو چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کوئی نفرت کی نگاہ سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہو تو اس کی حقیقت کو نہ جان سکے ہوں۔ کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم غلطی پر ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہی حل ہے کہ جو جانتے ہیں بس اتنا سا کہا جائے، لیکن پورا کا پورا نہ کہا جائے، صرف جو دیکھا ہے بس وہ بتا دیا جائے، اپنا ذاتی جو خیال ہے، جو اپنی سوچ ہے، جو نظریہ ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کرے گا تو وہ ہمارے جو اعضاء ہیں، یعنی ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے جو جسم کے حصے ہیں، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ پروردگار حجت کے طور پر ان سے گواہی لے گا، اور یہ گواہی دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ ہمیں شرمندگی بھی ہوگی اور ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اپنے الفاظ کا، اپنی بات کا اس وقت حساب کتاب دینا ہے، تو اس میں ہمیشہ احتیاط کرنی ہے، خاص کر جب گواہی دی جا رہی ہو اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا نقصان ہو،
ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ پروردگار عالم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 383 میں فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جب قوی و دانا ثابت ہونا ہو تو اللہ کی اطاعت پر اپنی قوت دکھاؤ، اور کمزور بننا ہو تو اس کی معصیت سے کمزوری دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام ہمیں ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہاں بھی گھاٹا اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ہم گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ یہ آخر کون سے اعمال ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس جگہ پر تو موجود ہو جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، جہاں گناہ ہو رہا ہو، جہاں پر ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا موجود ہونا اس سے پسند نہ ہو، لیکن ہم وہاں پر موجود ہوں، چل کر وہاں پر پہنچ جائیں۔ لیکن اس مقام پر کہ جہاں ہماری ضرورت ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنے سے ہم گریزاں ہوں، وہاں پر ہم یہ سوچیں گے نہیں ہم اس کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ اس کا بڑا بھائی موجود ہے، وہ کر دے گا، اس کے خاندان والے موجود ہیں، اس کی کمیونٹی والے موجود ہیں، یہ بات وہ اس کی ہیلپ کرنے کا وقت ہے، کسی کو پریشانی سے نکالنے کا وقت ہے تو اس کے قریبی دوست، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ کر لیں گے، ہمیں وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کسی بھی جگہ آواز اگر بلند کرنی ہو، حق کی آواز بلند کرنی ہو، نہیں وہاں کے لوگ ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں، وہ خود کر لیں گے، وہ جہاں تک مقابلہ کر رہے ہیں وہ خود ہی کر لیں، ہمیں وہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر ہوں اور اس کی فرما برداری کریں۔ جہاں عبادت کرنی ہے، نہیں ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، نہیں ہم اچھی جگہ پر نہیں جائیں گے، جہاں نیک کام ہو رہے ہیں وہاں دل نہیں چاہ رہا، وہاں کچھ لوگ اور لوگ ہیں نا وہ لوگ کر لیں گے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو بیمار کو کہیں ہماری تیمارداری کی ضرورت ہے، اس کو ہمارے بلڈ کی ضرورت ہے، ہمیں ڈونیٹ کر دیں تو شاید اس کی زندگی بچ جائے، نہیں نا وہ بہت سارے لوگ اس کے کافی رشتہ دار ہیں، وہ خود کر لیں گے، ہم وہاں سے کتراتے ہیں۔ لیکن ایسے مقامات پر جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بازار میں، چوراہوں پر خواتین جہاں سے گزرتی ہیں ان مقامات پر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں کسی طریقے سے کہ اچھا مزہ آ رہا ہے، ایسی مقامات پر، ایسی تقریبات میں، ایسی جگہ پر، پارٹیوں میں، ایسی جہاں پر ناچ گانے ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں، جہاں پر مزہ آ رہا ہو، جہاں شیطانی حرکات ہو رہی ہوں، وہاں پر ہم جا کر پہنچ جاتے ہیں، باقاعدہ ٹکٹ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں وقت ضائع ہو رہا ہو، جہاں اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی وقت کو برباد کریں، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، پیسہ دے کر دوسرے ملک میں جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، کیوں کہ وہاں پر انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پر اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں یہاں موجود ہونا ہے، ہمیں یہاں پر نہیں موجود ہونا چاہیے، یہاں پر ہماری غیر حاضری اسے پسند ہے، لیکن ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایسے مقامات پر کہ جہاں انہیں بہادری دکھانی چاہیے وہاں وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جہاں کمزوری دکھانی چاہیے وہاں بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی رشوت لیتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کوئی بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سرکاری مال کھا رہے ہوتے ہیں، لٹا رہے ہوتے ہیں، کسی طرح سے لوٹ مار مچا رہے ہوتے ہیں، کوئی کم تول رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی طرح سے ہم کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، کتنے بھی برے کام کرتے ہیں، اس وقت ہم بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور کس نے دیکھی ہے آخرت اور کس نے دیکھا ہے خدا کا کرنا، جب ہوگا دیکھیں گے، وہاں ہم بڑے بہادر بن جاتے ہیں، یہ سارے کام ہم کر لیتے ہیں، اور بزدل اس قدر ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اگر ہم نے یہ نہ کیا، یہ سب کچھ پیسہ اکٹھا نہ کیا، ہم نے یہ مال جمع نہ کیا، ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے، ہم مکان کا کرایہ کہاں سے دیں گے، ہم اپنے مہینے کو پورا کیسے کریں گے، بچوں کی فیسیں ہیں، بڑے معاملات ہیں، اگر ہم نے والدین کی دوائی کے لیے پیسے کر دیے تو بیوی نے جو فرمائش کی ہے، جو اس نے جو پوری ہم نہیں کر سکیں گے، وہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دے گی، گھر میں بڑے مسئلے مسائل لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، یہاں پر ہم کمزوری دکھاتے ہیں۔ ہمیں یہاں بہادری دکھانی ہے کہ ہم ان تمام حالات کا سامنا کر لیں گے، اگر ہم 3 وقت کا کھاتے ہیں ہم 2 وقت کا کھا لیں گے، ہمیں وہاں پر بہادری کا مقابلہ کرنا ہے کہ بیوی کے تانے، اس کی پریشانی اگر ہم اٹھانی ہوگی، بچوں کی بھوک ہمیں دیکھنی ہوگی، پھٹا پہننا پڑے گا، پہن لیں گے، اس پروردگار کی معصیت نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، ایسا سوچنا ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا سوچنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 384 میں فرماتے ہیں، دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے، اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کوتاہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے، اور پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا
एज्ज व कमज़ोरी है। दुनिया की हालत देखते हुए इसकी तरफ झुकना जहालत है। आखिर दुनिया की हालत ऐसी क्या है कि इसकी तरफ झुकना जहालत है? आज हम करप्शन के बजाय घरेलू ज़िंदगियों की तरफ देखेंगे, घरों में झांक कर देखेंगे कि हमारे हालात कैसे हैं। हम ये देखते हैं कि एक ऐसा नासूर हमारे माशरे में है कि जो हमें बर्बाद कर रहा है, कर चुका है और आगे मज़ीद करने जा रहा है, और वो कहलाता है को एजुकेशन, यानी मखलूत तालीमी निज़ाम, जहाँ पर लड़का लड़की साथ तालीम हासिल करते हैं। बचपन से 2-2.5 साल से वो ज़िंदगी में अपने कदम रखते ही जैसे वो तालीम हासिल करना शुरू करते हैं तो एक दूसरे के साथ दोस्ती करते करते वो ज़िंदगी में बड़े होते चले जाते हैं, और फिर इस तरह से उनका आपस में हिजाब ख़त्म हो जाता है, उनका आपस में बातचीत करने में किसी किस्म का उनको कोई रुकावट नहीं होती, और फिर वो उनका एक दूसरे की तरफ कशिश जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है वो भी बढ़ती चली जाती है, और यूँ उनमें मोहब्बतें और मामलात जो हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं। अब दुनिया की कोई ऐसी दीवार नहीं है जो इन्हें जुदा कर सके। आम तौर पर देखा गया है कि भतीजे भांजे घरों में आते हैं, हमारी बेटियां बहनें जो हैं वो ननिहाल में ददियाल में स्कूल की छुट्टियां गुजारने के लिए वहाँ पर एक एक महीना जाकर रहती हैं। उस पर माँ बाप की किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होती। वहाँ पर उनका अपने कज़न्स के साथ जो मामलात जो रहने के होते हैं, जो उनकी बेतकल्लुफ़ी होती है, वो उम्र के साथ साथ जवान होती चली जाती है, और एक दूसरे के जो बीच में रुकावट या हिजाब होता है वो ख़त्म होता चला जाता है। अब चाहे इनको कुरान सिखाया गया हो, नमाज सिखाई गई हो, इनको रोज़ा रखना सिखाया हो, दीनी तालीम दी गई हो, इन्हें पाकीज़गी सिखाई हो, इन्हें हिजाब भी सिखाया गया हो, इन्हें तमाम मामलात सिखाए हों, उसके बावजूद अब ये उस रिश्ते को कि जो बचपन से ये देखते चले आ रहे हैं, जो इनके दिमागों में दिलों में जगह कर चुके हैं, ये उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। दुनिया की कोई दीवार इन्हें दूर नहीं कर सकती। इनको किसी नामहरम से बात करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो सकता है, नामुमकिन हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि ना तो हमारे घरों में हमारे रिश्ते महफूज रहते हैं, ना हमारी बहन बेटियां, हदिये की बीवियां तक महफूज नहीं होती, और ये मसाइल का सामना हमारा ये माशरा बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी बुज़दिली के साथ कह लीजिए, बल्कि ये कहा जाए कि बड़ी बहादुरी के साथ वो इसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन खामोश हैं, किसी तरह से इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जब हमारी ये बहन बेटियां चली जाती हैं तो यहाँ पर वालिदैन की या किसी की कोई पहुँच नहीं होती, इनको कोई रोक टोक नहीं होती। अब इनको नए दोस्त मिल जाते हैं। वहाँ के जो मामलात होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि नागुफ्ता हैं, हमें इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें किसी तरह से जान छुड़ानी चाहिए। ये जो हमारे गले में डाल दिया गया है एक ढोल की, इसे बजाना है, इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये हालात देखने के बावजूद भी अगर हम इसकी तरफ झुकते हैं और इससे दूर नहीं होते हैं तो सबसे बड़े जाहिल हैं, हम कोई इल्म हासिल नहीं कर रहे, हम जहालत की तरफ दोबारा से जा रहे हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब पता है कि नेक अमाल का सवाब है तो सवाब नहीं कमा कर हम घाटे में हैं, यानी हमें पता है कि हमें नामहरम को नहीं देखना है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, दो नामहरम साथ एक वक्त में ना रहें, अकेले ना रहें, ये सब बातें जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नेकियां हम कर सकते हैं कि इनसे दूर रह सकते हैं, अपना जो किरदार है उसको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम घाटे में, खसारे में। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बग़ैर परखे हम एतबार कर लेते हैं और फिर हम अब कमज़ोरी के साथ अपने उसका जो है सामना कर रहे होते हैं। कोशिश कीजिए, अपने इन तमाम हालात की तरफ नज़रसानी कीजिए, दोबारा से रिव्यू कीजिए कि हम कहाँ बर्बादी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अपने माशरे के जो ये घरेलू निज़ाम है, जो ख़ानदानी निज़ाम है, इन्हें तबाह व बर्बाद करते जा रहे हैं। अपने दीन की पहचान कीजिए, इन मामलात को समझने की कोशिश कीजिए। परवरदिगार आलम हम सबको गौर व फिक्र करने का शऊर अता फरमाए। मौलाए मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 385 में फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हक़ारत के लिए यही बहुत है कि अल्लाह की मासियत होती है तो इसमें, और उसके यहाँ की नेमतें हासिल होती हैं तो इसे छोड़ने से। दुनिया की हक़ारत, आखिर इससे क्या मुराद है? हमें तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है, हमें ये घूमना फिरना अच्छा लगता है, चारों तरफ दुनिया में जाना, पिकनिक करना, शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, होटलिंग करना, हमें अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ बाहर घूमना, बेपर्दगी के साथ, बेहिजाबी के साथ घूमना, दोस्तों से रात भर बातें करना, चाहे वो गर्ल फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, सारी सारी रात उनके साथ बातें करना, सारा दिन उनके साथ वक्त गुजारना बड़ा अच्छा लगता है। डेट पे जाना बड़ा मज़ा आता है। नामहरम के साथ जितना क्लोज होकर मिलते हैं हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ये दुनिया की हक़ारत कैसे हो सकती है?
پروردگار عالم کی نظر میں اس دنیا سے حقارت کا یہی طریقہ ہے، یہی سوچنے کے لیے کافی ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہاں ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ ساری جو ہمارے معاملات ہماری زندگی کے ہیں، جس میں ہم نے اپنے تمام رشتوں کو برباد کر دیا ہے، جس میں ہم نے احترام بڑوں کا چھوڑ دیا ہے، یہ سب اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں نفرت کرنی ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ اس وقت کہ جب ہم کہیں کسی پر اندھا اعتماد کرنے جا رہے ہوں، کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اعتبار ہم اس پروردگار کی معصیت میں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ یہاں پر ایسے موقعوں پر کبھی بھی زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس پروردگار سے بہتر اس انسان کو، ہماری اولاد کو، ہمیں، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتوں کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ منہ بولے بھائی، یہ منہ بولی بہنیں، یہ منہ سے بنائے ہوئے رشتے، یہ بیٹے اور بیٹیاں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہاں پر کسی بھی طرح سے کسی پر اعتماد نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ کرنا ہی ہماری اس دنیا سے حقارت کا باعث بنے گا۔ یہ دنیا ہمیں بری لگنے لگے گی، اب ہمیں دنیا اچھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس پروردگار کی معصیت نہیں کرنی ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں انعام میں، اکرام میں بہت ساری چیزیں دیتا ہے، ایک دوسرے کا احترام دیتا ہے، عزتیں محفوظ رہتی ہیں، رشتے پامال ہونے سے بچ جاتے ہیں، پرسکون زندگی اور محفوظ زندگی ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کا ہمیں شعور عطا فرمائے، ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے عقل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 386 میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی چیز کو طلب کرے تو اسے یا اس کے بعض حصے کو پالے گا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ وہ لوگ جو پہلے اس طرح کی بات چھپ کر کرتے تھے یا کرتے ہوئے گھبراتے تھے، آج کل میڈیا پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ نہ ان کو خدا پر یقین ہے، نہ اس کے رسول پر، قرآن پر، یا اس کے اس دین اسلام پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یہ جنت دوزخ جو ہے یہ ایک ڈھکوسلا ہے، بالکل ڈرامہ ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جو بھی چیز طلب کرتا ہے تو یا تو اس کو پورا کا پورا حاصل کر لیتا ہے یا اس کا کچھ حصہ تو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کو جنت سمجھتے ہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر بہت سی جو آسائشیں ان کو حاصل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں یہی جنت ہے، یا دوسروں کے پاس جو انہیں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اس کی طلب کرو اور اسے حاصل کر لو، جنت تمہیں مل جاتی ہے دنیا کی تو حاصل کر لو۔ اس کے بعد کیا؟ ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایک نئی جنت کی تلاش تمہارا مقدر ہے، بھٹکنا تمہارے نصیب میں ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اس دین پر یقین رکھتے ہیں، اس خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں جنت اور دوزخ کے بھی معاملات کا اور حساب کتاب کا بھی یقین ہے، ایسے بھی لوگ اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا تو وہ پوری کی پوری جنت فوراً حاصل کر لیں گے یا کچھ حساب کتاب کے بعد وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہی انعام کافی ہے کہ وہ جنت میں جب جاتے ہیں تو ہمیشہ یہاں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ان چیزوں پر، ان باتوں پر، خدا کی وحدانیت پر اور اس کے بنائے ہوئے نظام پر یقین نہیں رکھتے ہیں، انہیں دنیا میں اگر جنت مل بھی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مل بھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس جنت میں رہ نہیں سکتے۔ وہ جنت ان کے لیے فانی ہے اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے جانے کے بعد مقدر ان کا وہی دوزخ ہے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سچے ہوئے تو دنیا میں تو جنت حاصل کر لیں گے، لیکن وہ جنت فانی ہے، اور اگر وہ جھوٹے ہوئے یا وہ غلطی پر ہوئے اور اصل جنت ان کو نہ ملی تو دوزخ ان کا مقدر ہے۔ انہیں اتنی سی عقل اور سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور وہ جس طریقے سے دوسرے ایمان والے لوگوں کو، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں انہیں ناکامی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 387 میں فرماتے ہیں، وہ بھلائی بھلائی نہیں جس کے بعد دوزخ کی آگ ہو، اور وہ برائی برائی نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ وہ بھلائی بھلائی نہیں کہ جس کے بعد دوزخ ہو، اور وہ برائی برائی نہیں کہ جس کے بعد جنت ہو۔ ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے آئے تھے برا کرتے ہیں تو جہنم میں جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں تو جنت ملتی ہے۔ یہ کون سا معاملہ ہے کہ جس میں بالکل نظام ہی الگ ہے؟ یقیناً کچھ ایسا ہے کہ جو ہم بھلائی سمجھتے ہیں وہ برائی ہے، جو ہم برائی سمجھتے ہیں وہ در حقیقت بھلائی ہے۔
آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ایک رجحان بہت عام ہوا ہے، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس ملک میں نہیں رہنا ہے، یہاں پر بہت پریشانیاں ہیں، بہت غربت ہے، بہت مسائل ہیں، روزگار کی مشکلات ہیں، بے ایمانی ہے، ناانصافیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس ملک میں خامیاں نکالتے ہیں اور اس ملک سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ترقی ہو چکی ہے، وہاں پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہاں مستقل سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اپنے رزق کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں، ایک اچھی زندگی کا خواب دیکھنا اور اس کے لیے محنت کرنا اور ہجرت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا دین کے لیے، یہاں پر اپنی آزادی کے لیے کہ مذہب پر عمل کر سکیں گے، دین کے طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے۔ لاکھوں جانیں دی تھیں، مال اسباب، اور حد یہ کہ اپنی عزتیں اور ناموس تک ہم نے دے دیا تھا، اپنے بہت ساری جائیدادیں تک قربان کر دی تھیں، اور یہاں پر آ کر مفلسی کا ہم نے سامنا کیا تھا، بہت سارے رشتے ہم نے اپنے دے دیے تھے صرف اس خاطر کہ ہم یہاں پر اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن آج ہمیں وہ برا لگتا ہے، اب ہمیں ان کی غلامی، جن کی غلامی سے ہم نکل کر آئے تھے، دوبارہ سے ہم اس میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو ہم جاب کا نام دے کر اس غلامی کو بڑا شرف سے اپنے گلے میں پہننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمیں بظاہر بھلائی لگتی ہے، لیکن یہ بھلائی کیوں نہیں ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہاں پر جا کر دین سے بے بہرہ ہو جاتی ہیں، اور مزید اگلی نسل اور اس کے بعد جو دوسری نسل آتی ہے وہ تو بالکل ہی مسلمان ہی نہیں رہتی، شاید وہ وہاں پر جا کے دوسروں غیر مسلم سے شادیاں کر لیں، اور وہاں پر اگر مسلمان ہو بھی تو نام کے، انہیں دین کا کچھ پتہ نہ ہو۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ ہم نے ایک مسلمان خاندان کا قتل کیا، ختم کیا، اس کا قلع کما کر دیا، اور اس طرح سے ان کے دین میں جا کر ان جیسے رچ بس گئے۔ کیا ایک مسلمان کے خاندان کو قتل کرنا یا ختم کر دینا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور نتیجہ اس کا پھر وہی دوزخ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ برا کام کیا ہے یا وہ برائی کون سی ہے۔ برائی یہی ہمیں جو نظر آ رہی ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، بڑے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بے ایمانی کا، برائی کا اور بے روزگاری کا فاقے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، تھوڑا سا کمانے کو ملتا ہے، خرچے پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے، ایک ٹینشن زدہ زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ زندگی ہے، یہیں پر ہم رہ کر اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو تباہ ہونے اور برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کی قیمت کے طور پر ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہم ایک تندہی سے کوشش کرتے رہیں اور اس ملک میں بہتری کے لیے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں، تو ممکن ہے کہ کچھ سالوں میں یا آنے والی نسلیں ہماری اس ملک کی برائی سے بچ سکیں اور یہاں پر ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس برائی کو بھلائی سمجھنے کی اور اس بھلائی کو برا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل میں ہمیں ثابت قدم بنائے، اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک سے وفا کریں، بے وفائی کرنے سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 388 میں فرماتے ہیں، اس بات کو جانے رہو کہ فقر و فقہ ایک مصیبت ہے، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے۔ یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے، اور مال کی فراوانی سے بہتر صحت بدن ہے، اور صحت بدن سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ غربت، تنگ دستی اور فقر کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے میں مال کی فراوانی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پہلے حصے کی وضاحت دوسرا حصہ کرتا ہے، اور دوسرے حصے کی وضاحت یہ پہلا حصہ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے مولا نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے حصے میں آپ فرماتے ہیں کہ غربت ایک مصیبت ہے، اور اس سے بڑی مصیبت انسان کی بیماریاں ہیں، اور اس سے بھی بڑی مصیبت دل کا روگ ہے۔ یہ دل کا روگ جو ہے نا، یہ کوئی دل کی بیماری مقصد انسٹنٹ ڈلا ہوا ہے یا بائی پاس ہوا ہے یا اس کو کوئی ہارٹ کا کوئی وہ مریض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو اب کسی کے اوپر کوئی ترس نہیں آتا، کسی پر رحم نہیں آتا۔ یہ والی برائی جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا دل جو مردہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو جائے یا برا ہو جائے یا مردہ ہو جائے۔ دوسری طرف آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان امیر ہو جاتا ہے، پیسے والا ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، تو یقیناً وہ ہر چیز کھاتا ہے، بے شمار کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، اور ہر وہ چیز حاصل کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی صحت کو بگاڑ بیٹھتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ فقر میں ہوتا اور کم کھا رہا ہوتا اور بہتر کھا رہا ہوتا، ضرورت کے تحت وہ خوراک کھاتا تو اس کا بدن صحت مند رہتا۔
پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہمارے مردہ ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مال زیادہ ہونے سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ہی بارے میں سوچتے ہیں، ہر چیز دنیا کی خواہش پوری کرنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ غریبوں سے ہمیں نفرت ہونے لگتی ہے، وہ ہمیں برے لگنے لگتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس دل کو مردہ کر بیٹھتے ہیں، اب ہمیں کسی پر رحم نہیں آتا، ترس نہیں آتا، بس ہم اپنی مستی میں، عیاشی میں مست ہیں اور مگن ہیں۔ اس دولت کی فراوانی سے جو کہ نعمت ضرور ہے، لیکن کیا کیا کہ ہم نے اپنی صحت خراب کر لی اور اس دل کو بالکل ہم نے مردہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ جو وضاحت کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مال ہمارے پاس ہے تو اسے اعتدال سے خرچ کرنا ہے، اور ظاہر ہے جب اعتدال سے خرچ کریں گے، طریقے سے کھائیں گے، کم کھائیں گے تو مال تو بہت سارا بچ جائے گا۔ پھر ہمیں اس مال کا کرنا کیا ہے؟ اس مال کا یہی کرنا ہے کہ دوسروں کی مشکلوں کو دیکھنا ہے، دوسروں کی پریشانیوں کی طرف دیکھنا ہے، جو نہیں کما سکتے ہیں ان کا سہارا بننا ہے، جو یتیم ہے، جو بیوہ ہیں، جو کسی بھی طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کسی طرح سے وسائل نہیں ہیں، تو ان کا سہارا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس مال کو دوسروں پہ خرچ کرنا ہے۔ بس اب یہ وہ ہے کہ آپ کا دل بھی زندہ ہے، آپ کا جسم بھی صحت مند ہے، اور آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے وہ بھی ایک نعمت کی طرح آپ کو خوشحال رکھے ہوئے، اور آخرت بھی آپ کی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 389 میں فرماتے ہیں، جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے، جسے ذاتی شرف و منزلت حاصل نہ ہو اسے آباء و اجداد کی منزلت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ابھی پچھلے دنوں میری نظر سے ایک ویڈیو گزری اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہو، کہ اس میں ایک پیر صاحب ہیں اور ان کے سامنے ایک رزق رکھا ہوا ہے، کوئی طعام یعنی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ فاصلے پر کچھ مریدوں کے بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے وہ ایک بوٹی اٹھا کے ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر دوسرے کوئی نان کا ٹکڑا یا کوئی اس طرح کی کوئی کھانے کی چیز اٹھاتے ہیں اور اس طرح سے وہ ان کی طرف پھینکتے ہیں، اور وہ بچے لپک کر انہیں پکڑتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے، توبہ استغفر اللہ، اس طرح سے رزق کا پھینکنا، اس کی بے حرمتی کرنا، اور اس کے سے کہیں زیادہ بڑا یہ کہ انسانیت کی تذلیل کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تذلیل ہمیں تذلیل نہیں لگتی، بلکہ ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے، محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی بڑا شرف ملا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم پیر صاحب کے غلام ہیں، ہم ان کے در کے کتے ہیں، تو کتوں کے ساتھ تو اسی قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ پیر صاحب کسی ولی اولیاء کی اولاد میں سے ہیں، ان کے حسب نسب سے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بلند ہیں۔ یہ اب ہمارا جو بھی حشر کریں یا جس طرح سے بھی ہمیں سمجھیں، وہ بجا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور ہمارا سر ان کے پیروں میں اور ان کی جوتیاں ہمارے سر پہ۔ یہ بڑا ایک رجحان اور ایک عام لوگوں کا نظریہ ہے۔ اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، دین کے احکام جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم یہ 5 وقت کی نماز نہیں، ہم تو 24 گھنٹے کے نمازی ہیں، ہم تو ولا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تو فلاں چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تو اس پروردگار سے ڈائریکٹ مستقل اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ہم تو جو سوچتے ہیں بس وہی ہو جاتا ہے، ہمارا تو سونا بھی، ہمارا تو کھانا بھی، ہمارا دنیا کا ہر کام کرنا وہ ایک عبادت ہے۔ نماز پنجگانہ کے جو احکامات ہیں یہ مولوی کے لیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے، ہم تو 24 گھنٹے اس پروردگار کی عبادت میں رہتے ہیں۔ ان سے اگر نماز کے علاوہ دین کے احکامات پوچھے جائے، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، پاکیزگی غسل وغیرہ کا انہیں کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ یہ دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی سنت رسول ہوتی ہے، نہ کسی طرح سے ان کی زندگی میں کوئی سنت یا کوئی اس پروردگار کی بتائے ہوئے طریقوں پر یہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ان سے اس قسم کے کوئی سوال نہیں کرتے اور انہیں اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اپنا پیر سمجھتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی بسر کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں، خود کو غلام سمجھتے ہیں اور اپنے اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تقوی میں اور علم میں جو ہے فضیلت ہے، تو یہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کیا ایسا کوئی خاص کوئی راکٹ سائنس ہے جو ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ ہمیں بجائے غلام بننے کے ہمیں علم اور تقوی میں آگے فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری تصحیح فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی سوچ سے نکل سکیں اور کسی طرح سے اس طرح کے ماحول سے جو ہم نے بنا رکھا ہے اس سے پیچھا چھڑا سکیں، آمین یا رب العالمین۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 390 میں فرماتے ہیں، مومن کے اوقات 3 ساعتوں پر منقسم ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جس میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور ایک وہ
جس میں اپنے معاش کا سر و سامان کرتا ہے، اور ایک وہ کہ جس میں حلال و پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے دور ہو، مگر 3 چیزوں کے لیے: معاش کے بندوبست کے لیے، یا امر آخرت کی طرف قدم اٹھانے کے لیے، یا ایسی لذت اندوزی کے لیے کہ جو حرام نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس فرمان میں 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے: ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد، اور تیسرا انسان کے اپنے نفس کے جو حقوق ہیں۔ پہلا جو حقوق اللہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو مومن ہے وہ اپنی زندگی کے جو اوقات کار ہیں، جو اس کا دن گزرتا ہے، اس کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ جتنے بھی دینی اعمال ہیں جو پروردگار نے واجب کیے ہیں، فرض کیے ہیں ہمارے اوپر، وہ ادائیگی کرتا ہے ان کی، اور اس پروردگار کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے راز و نیاز کی باتیں، مطلب اپنے دل کی باتیں اس سے کرتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ دوسرا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کیسے ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ذریعہ معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یا ذریعہ معاش کی خاطر وہ ایک وقت کو معین کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ اپنے گھر میں رہ کر کسی طرح سے ذریعہ معاش کرتا ہو، یعنی کوئی اپنے روزگار کے لیے کوششیں کرتا ہو، اب چاہے وہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہو، کچھ بیچتا ہو، یا اپنی کوئی سروسز دیتا ہو، اجرت پر کوئی کام کرتا ہو، یہ تینوں کام کرنے کے لیے جو ہے وہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی کے کام آتی ہے، اسی طرح سے اگر وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کی ضروریات زندگی جو لوگوں کی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور یا پھر وہ اپنی سروسز دیتا ہے، وہ کوئی بھی کام ایسے کرتا ہے، کوئی ملازمت ایسی کرتا ہے کہ جس سے وہ دوسروں کے کام آتا ہے، یعنی یہ حقوق العباد ضرور ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے، اور اس طرح سے وہ جو معاش حاصل کرتا ہے، یعنی جو رقم حاصل کرتا ہے اس کے بدلے میں جو پیسہ اس کے پاس آتا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ حقوق العباد ہی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت پہ اس پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آتا ہے اس کے نفس کے حقوق۔ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ اس کی ذات ہوتی ہے، اس کو انسان کو، مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نفس کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر بھی وقت نکالے۔ اب یہ ذات اس کی کہاں خوش ہوتی ہے، کہاں اس کو لذتیں حاصل ہوتی ہیں، کہاں پر وہ اپنے آپ کو مطمئن اور اطمینان حاصل کرتا ہے، ظاہر ہے گھر سے بہتر اسے کہیں سکون نہیں ملتا۔ یہ اہل و عیال جو ہیں اس کے، اگر ان میں وہ اچھے طریقے سے وقت گزارے، اور یہاں پر وہ تمام اپنی فکروں کو باہر کی دور کر کے صرف ان کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ وقت ان کو دیتا ہے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے، اور اپنے جو زوجہ اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ وہ رہتا ہے، اور اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے ان کے لیے، اور ان کو ان کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ جو وقت ہے یہ اس کا اپنا ذاتی وقت ہے جو اچھے طریقے سے گزرتا ہے، جو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور اس کے اہل خانہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت کو ایک مومن اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی جو ہے نا، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے دور رہے، گھر سے باہر رہے، یعنی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تینوں کام کرنے کے لیے اسے یا تو گھر میں ہی رہنا چاہیے، یا گھر کے نزدیک ترین کسی طرح سے ان تینوں کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن مجبوراً اگر کچھ ایسا ہو کہ روزگار نزدیک نہیں ہے، مجبور ہے، تو اسے اگر کہیں دور جانا پڑتا ہے گھر سے، تو اس کو روزگار کے لیے، معاش کے لیے جانا چاہیے۔ یا پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسی طرح کی مجبوری آ جاتی ہے کہ اس کو آخرت کے لیے اپنے، یعنی کوئی حقوق العباد یا حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے بھی اس کو گھر سے باہر جانا پڑے، تو اسے جانا چاہیے۔ اور پھر تیسرا بھی وہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجبوراً اس کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو گھر سے باہر کوئی لذت ایسی ملتی ہے جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو کچھ دیر کے لیے باہر جانا پڑے تو چلے جانا چاہیے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے اور اپنے گھر کے اندر ہی ان تمام چیزوں کو مہیا کرنے کی کوشش کرے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 391 میں فرماتے ہیں: دنیا سے بے تعلق رہو تاکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے، اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ دنیا سے بے تعلق رہو تاکہ تمہارے اندر دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کیا جا سکے۔ یہ دنیا کیا ہے کہ جس سے بے تعلق رہنا ہے، اور یہ آخر برائیوں کا احساس کیوں پیدا کرنا ہے؟ یہ آج کل تو بڑا مشکل معاملہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق رہنا بہت مشکل، کیا ناممکن نظر آتا ہے،
کیونکہ یہ جو دنیا ہے سمٹ کر آ چکی ہے ہمارے گھر کے ٹیلی ویژن کے اندر، اس موبائل کے اندر، اور اسی طرح سے جو فزیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر کے نزدیک آس پاس جو یہ جو بڑے بڑے شاپنگ مالز اب بن گئے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا دنیا سمٹ کر آ گئی ہے، سب کچھ یہاں پر ہمیں مہیا کیا جاتا ہے، دنیا کی ہر طرح کی کشش یہاں پر ہے۔ ہم اس موبائل میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کیسے اس کے اندر ہے اور اس سے کیسے بے تعلق رہنا ہے۔ موبائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، علم حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے اس کے اندر ہیں۔ دوسرا، اس کے اندر جو ہے نا بہت سی برائیاں ہیں، بہت سے شیطانی کام اس کے اندر ہیں جن کا میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور تیسرا وہ چیزیں ہیں کہ جس کا نہ کوئی اچھا فائدہ ہے، نہ کوئی اس کا نقصان ہے، نہ کوئی برا ہے، نہ کوئی بھلا ہے، وہ ہے فضول وقت ضائع کرنا۔ یعنی اس کے اندر جو گیمز ہیں طرح طرح کے، کیا کر رہے ہیں جی، گیم کھیل رہے ہیں، سارا دن اس کے اندر گیم کھیلتے رہتے ہیں، کہیں بات بھی کرتے ہیں، اپنی فیملی میں بھی ہوتے ہیں، کسی آفس میں بھی ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہوتے ہیں، تو بس وہ گیم چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ فزیکلی موجود ہونے کے باوجود بھی اپنے اہل و عیال میں نہیں ہیں اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں اور وہ دنیا سمٹ کر ہمیں یہاں پر اپنے موبائل کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جب علم حاصل کرنا ہے تو اس کو استعمال کرنے ہے، جب اس کا کوئی جائز استعمال ہے، جیسے کسی سے بات کرنی ہے یا کچھ خرید و فروخت کرنی ہے یا جو بھی اس طرح کے کام ہیں جو اہم کام ہے، ضروری کام ہے، وہ اس سے کرنے چاہیے۔ لیکن جیسے ہی یہ وہ کام ختم ہو جائے تو اسے دنیا کو بند کر دینا ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایسے ہی نہیں گھومتے پھرتے رہنا، اس کو جو پوری دنیا کو ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو آپ فرماتے ہیں کہ خود کو لا تعلق رکھو۔ دوسرا کیا ہے، جو ہم شاپنگ مالز میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت ساری ہیں، کھیلنے کودنے کی بھی ہیں، اسی طرح سے بے شمار وہ اشیاء جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی وہاں پر ہیں اور ان کی کشش ہے، ان کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ان کو بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان سے اوائڈ کرنی ہے۔ آس پاس کی کئی دکانوں سے ہمیں ضرورت کی چیزیں جو مل سکتی ہیں ہمیں وہ لے لیں، ان شاپنگ مالز میں نہ جائیں اور ان کو کسی طرح سے ان سے دور رہ کر اس دنیا کو بھی بند کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور اس کو کہتے کیا ہے کہ یہ ہم دنیا اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس پروردگار نے بنائی ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کے حسن کی دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی بنائی ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ اس میں گھوم پھر کر دیکھو۔ بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں، لیکن بلا وجہ اس دنیا کو دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس دنیا سے بے تعلق رہو، اسے بھی مت دیکھو۔ ہوگا کیا کہ یہ جو دنیا ہے اس کو دیکھنے سے اس کی طلب بڑھے گی، اس کی طرف ہم کھنچے چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں اپنے فرائض کا اور کسی بھی طرح سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہے گا، اور ہم اس طرف کھنچتے چلے جائیں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم ہر طرح کی کوششوں میں خود کو انوالو کر لیں گے۔ تو ان چیزوں کو بند رکھنا ہے، ان سے لا تعلق ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ اس سے انسان جب اس کی طرف زیادہ کھنچے گا تو وہ غافل ہو جائے گا، لیکن وہ پروردگار ہم سے غافل نہیں ہوگا، اس کو ہمارے انجام کا بھی پتہ ہے اور وہ ہمارا حساب کتاب بھی کرنا جانتا ہے۔ ظاہر ہے جب غفلت میں پڑے رہیں گے اور کچھ آخرت کی تیاری بھی نہیں کریں گے، کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ اپنی طرف بلائے گی ضرور لیکن ہمیں برباد کر دے گی۔ ہم فائنینشلی طور پہ بھی کمزور ہوتے چلے جائیں گے، پریشان ہوتے چلے جائیں گے، تنگ دست ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، اپنوں سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس فالتو چیزوں کو، اس ایکسٹرا جو ہماری زندگی میں جنہوں نے ہماری جگہ بنا لی ہے، ان سب کو بند کر دینا ہے، اور صرف وہی کرنا ہے جو ضرورت کا ہے، وہی استفادہ حاصل کرنا ہے کہ جو ہمیں جائز ہو، حلال ہو اور ضروری ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر ایسی ول پاور پیدا کر دے کہ ہم اس موبائل جیسی چیزوں کو اور اس شاپنگ مالز وغیرہ کی فضول چیزوں کو بند کر سکیں۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 392 میں فرماتے ہیں، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنی ہی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ آخر یہ بات آپ علیہ السلام کس سے فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ایسا ہے جو خاموش رہتا ہے، اور خاموش ہمیشہ وہی شخص رہتا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو اس دنیا کے نشیب و فراز کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا تجربے کار ہے، وہ بڑا عقل مند اور دانا حکمت والا ہے، وہی شخص کم بولنے لگتا ہے۔
وہ جب اس دنیا کے فریب کو سمجھ جاتا ہے، لوگوں کے ذہن کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں، یا اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ بحث کرتے ہیں، اور بحث کرنے کے بعد جب ہار دیکھتے ہیں اپنی تو لڑنے لگتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات وہ جب جان جاتا ہے، لوگوں کی نفسیات سے آگاہ ہو جاتا ہے، اب وہ خود کو محدود کر لیتا ہے، بہت خاموش کر لیتا ہے، زیادہ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسے شخص سے کہا کہ بات کرو، تم اس لیے بولو کہ تمہارے بولنے سے ضرور کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی ایک جملہ اس کی زندگی بدل سکتا ہے، کوئی ایک بات تمہاری جو حکمت کی ہے جب تم کہو گے تو وہ اس کی مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ وہ جملہ جو تم ایک حکمت بھرا کہو گے، تجربے والا کہو گے، کسی کی بھلائی میں اس کو جو نصیحت کرو گے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ اس کو نہ مانے، لیکن وہ یا کوئی اور سننے والا اس سے کوئی ایسا استفادہ حاصل کر لے کہ وہ جاتی ہوئی تباہی کی طرف بچ جائے اور خود کو اپنے کسی اصلاح کر لے، اپنی کسی طرف فلاح کی طرف لے جائے۔ یہ جو کلمہ ہے آپ علیہ السلام نے اس عقل مند، اس دانا شخص کے لیے فرمایا ہے، نہ کہ ہر وہ شخص کے جو دنیا میں کوئی علم نہیں رکھتا، بلکہ کسی بھی طرح سے جانتا ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، وہ کچھ نہ کہے۔ جتنا زیادہ وہ بولے گا اس کی جہالت اسی طرح سے اس کے لفظوں سے آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، لیکن ایک عقل مند اور ایک دانا جو کم بولتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بولتا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو کہ جو حکمت اور دانائی رکھتے ہیں اور اچھی باتیں بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ہمیں ان کی محفل کو اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، ان سے ان کے تجربات لے کر اپنی زندگی پر اسے ہمیں کسی طرح سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی عقل اور دانائی عطا فرمائے، ہمیں حکمت کی باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 393 میں فرماتے ہیں، جو دنیا سے تمہیں حاصل ہوا اسے لے لو، اور جو چیز رخ پھیر لے اس سے منہ موڑے رہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر تحصیل و طلب میں میانہ روی اختیار کرو۔ جو دنیا سے تمہیں حاصل ہو اسے لے لو، اور جو رخ موڑ لے، رخ پھیر لے، اس سے منہ موڑے رہو۔ یہ دنیا سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ہمیں پہننے کو کپڑے مل جاتے ہیں، رہنے کو گھر مل جاتا ہے، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء بھی مل جاتی ہیں، والدین ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، ایک صحت ہمیں ملتی ہے، ہاتھ پیر سلامت ملتے ہیں، ہمیں خاندان ملتا ہے۔ یہ سب پروردگار کی نعمتیں اور دنیا کی بے شمار دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ یہ سب ہمیں ملتی ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن ان کی قدر کرنی چاہیے، رشتوں سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بغیر کسی کوشش کے ہمیں مل جاتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہم سے رخ موڑ لیتی ہیں، یعنی کچھ ایسی ہوتی ہیں چیزیں جو ہمیں نہیں مل سکتی ہیں، بڑی مہنگی ہوتی ہیں، وہ ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کی جو ہے نا بڑی طلب ہو رہی ہوتی ہے، بڑی خواہش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم انہیں حاصل کر سکیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو رہنے دیں، اس کی طرف اتنا زیادہ کھچاؤ ہی نہ رکھیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، طلب ہی نہ رکھیں ہم، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ لیکن پھر بھی اگر کچھ ایسی ہیں کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر آپ میانہ روی اختیار کریں، یعنی صرف اتنا ہی طلب کریں کہ جتنی آپ حاصل کر سکتے ہیں، جتنی کوشش آپ آسانی سے کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں اس تک، تو بس اتنا ہی طلب کریں، اتنا اونچا نہ دیکھیں، اتنا زیادہ طلب نہ کریں کہ جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور یا پھر اس کے لیے یا تو اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، کلستے رہتے ہیں، یا کوئی نیگیٹو طریقے اختیار کرتے ہیں، کسی طرح سے آپ کوئی لوٹ مار کرنے لگتے ہیں، کوئی حرام کھانے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم جمع کریں ایسے حرام مال کو تاکہ ہم وہ چیز حاصل کر سکیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، میانہ روی اختیار کریں، جتنی آپ کی چادر ہے بس اتنے پاؤں پھیلائیے، اور کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر بنائیے۔ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں جو نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں ان تک ہمیں پہنچانے کی، ان تک ہمیں پہنچنے کی ہمارے اندر طاقت اور ہمت عطا فرمائے، لیکن جو ہم سے بہت دور ہیں یا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے ان کو ہم سے دور ہی رکھے تو بہتر ہے۔ اے میرے پالنے والے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اسے ہم سے دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔